जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आप सबका आज की स्पेशल स्पेस के लिए टाइम निकालने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली 2 संडे से लगातार एक सीरीज़ चल रही है विद डिफरेंट स्पीकर्स के साथ, ताकि एक डिफरेंट माइंडसेट से आपको एक डिफरेंट क्लैरिटी और एक डिफरेंट रोड मैप मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं द नेम ऑफ अल्लाह, फिर हम आज के हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद व उम्मती मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। जी तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पैलेस्टाइन, गज़ा, जेनोसाइड एंड सॉल्यूशन। और आज के लिए स्पेशली आज हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे मेंटोर सर सैयद अब्दुल आलम जैदी साहब ने आज हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला है। तो सबसे पहले सर की तरफ चलते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ बताइएगा कि क्लियर है आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। गुड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे मिजाज आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मेरा टाइम निकालना क्या मतलब, ये तो एजाज़ है कि हम इस टॉपिक के ऊपर कोई चंद लोगों में बैठ के बात करने जा रहे हैं, और बात करते हुए भी शर्म आ रही। असल में तो वक़्त काम करने का है, जान देने का है, लेकिन हम इंतहाई तकलीफ के अंदर हैं। हम बात ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और सर हमें थोड़ा आज़ाद सर कर सॉरी टू दे। कट सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपके आवाज़ में। मैं चाह रहा हूँ ज़रा क्लैरिटी से सबको ज़रा। जी जी जी। अच्छा, अब देखिएगा, अब बेहतर है। जी सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, फिर हम आपसे सीखेंगे। जी सर, पिछले 2 संडे से हम 2 स्पेसेस कर रहे थे, तो 2 स्पीकर्स थे हमारे साथ डिफरेंट। तो जो पहले स्पीकर थे उन टॉपिक यही था, लेकिन उन्होंने जो एंड पे सोल्यूशन हमें दिया वो ये कहते हैं कि जो लोग जो हैं आज दुनिया के जो टेबल्स टर्न करते हैं, या जो 2% आबादी है जो इंटेलेक्चुअली तौर पे हैं, जब हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो तब पैलेस्टाइन का मसला हल होगा। ठीक है। फिर लास्ट संडे हमने स्पेस की, तो उन स्पीकर से हमें ये एंड पे सोल्यूशन मिला कि आप जो हैं अपने मुल्क की पाकिस्तान आर्मीज़ को और जितने भी लोग हैं तो उनको आप इन्फ्लुएंस करें कि वो जहाद के लिए जाएं। तो ये 2 सॉल्यूशंस अभी हम मिल चुके हैं। तो आज थर्ड वन हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और एक मज़ीद क्लैरिटी लेंगे कि और आपसे सीख। और सबसे पहले सर, मैं आपकी 2 वीडियोस भी देख रहा था, तो मैं चाह रहा था कि आप पहले इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दीजिएगा, और फिर आज जो हो रहा है उस पे आपका क्या व्यू है। क्यों हमें डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है। कोई कहता है ये हमास ने खुद किया, उसके पीछे सपोर्ट थी। कोई कहता है इसराइल एक बड़ी कंट्री है तो कैसे उस पर अटैक हो सकता है। तो सर इस पे क्लैरिटी दीजिएगा। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाह। हमारा टाइम कितना होगा? जी सर, टाइम जब तक है जान। सही, कैरी ऑन ठीक सर। है, सही। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। इज़्ज़त का कुरान मजीद में एक बड़ा अहम मकाम पर एक फरमान है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसमें एक जो बुलंद तरीन मकाम है कि आसमानों पर ले जाया गया, तो उसको कनेक्ट किया है मस्जिद अक्सा के साथ। ये एक सोचने की जगह है कि मक्कातुल मुकर्रमा जो बिला शक व शुबा इस ज़मीन पर खाना काबा जो है, और भाई और उसमें काबतुल्लाह जो है, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुक़द्दस तरीन मकामों में से एक मकाम है। तो वहाँ से नहीं ले जाया गया, और न आपको मदीना से ले जाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
آسمانوں پر لے کے جانے کے لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر لے جا کر کے تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ سے امامت کروائی گئی۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے کر کے گئے، اور وہاں کا جو سفر ہے وہ بھی عجائب سے بھرا ہوا ہے۔ کس طریقے سے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، جبریل امین کو دیکھا، اللہ کی وہ آیات کو دیکھا کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، اور اس جگہ کو پر مسلمانوں کا جو حق ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو یہاں جمع کرنا ہے اور ان کی امامت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے اور اس جگہ پہ کروانا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جگہ پر بہت سے ایسی لوگ ہوں گے، خاص کر کے یہود اور نصارہ جو آج دونوں دعویٰ رکھتے ہیں، اور ان میں یہود تو واضح طور پر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہماری وراثت ہے۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح امامت پہ کھڑا کر کے تمام مذاہب، انبیاء علیہ السلام سے نسبت کرنے والے تمام ان لوگوں کی دعوے کو باطل کر دیا کہ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ ہماری ہے اور یہاں اس پر ہمارا حق ہے۔ انبیاء کو بھی آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی اصل میں عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لانے والے ہیں، اصل میں موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں علیہم السلام، اور باقی انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والے۔ تو ایک تو یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے، اور اس واقعے کو پھر صرف احادیث میں ذکر نہ کرنا، بلکہ رب تعالی کا قرآن کا جو مڈ ہے تو اس میں لا کر کے اس سورت کو بیان کرنا، اور سورت الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، یہ دو نام ہیں، اس کے ذریعے اس آیت سے اس کا آغاز کرنا، یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ ایک مسلمان کا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بس مسجد ہے اور جیسے دیگر مساجد ہیں، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے اتنا کٹنے کی، مرنے کی؟ پچھلے 74 سال سے 70 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ جذبات میں آتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا بچہ ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی مسئلہ ہے کیا۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امامت جس نے بھی کی اس نے دنیا پر امامت کی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ارض شام، بیسیکلی ارض شام کا یہ حصہ ہے فلسطین، جس کو مختلف ملکوں کے اندر پھر بانٹ دیا گیا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی برکت رکھی ہے، یہ کوئی ایسی اس کو بابرکت جگہ بنایا ہے، اس پر احادیث تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو جو تہذیب یہاں پر غالب ہوئی ہے وہ پوری زمین پر غالب ہوئی ہے، اور جو یہاں ہاری ہے، یہاں مارکا ہاری ہے، وہ پھر ساری کی ساری زمین پر ہاری ہے۔ تو یہ کشمکش کا وہ مارکے کی وہ سرزمین ہے جہاں مارکا ہمیشہ رہا ہے، اور آخری مارکا بھی یہیں پر ہوگا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا شام کے اندر، آسمانوں سے وہ اتریں گے، صحیح احادیث ہیں، دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے آسمانوں سے تشریف لے کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ زندہ زمین سے اٹھا لیے گئے تھے، بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو نہ صلیب دی گئی نہ قتل کیا گیا،
بلکہ وہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر بلا لیا. وہ آئیں گے اور پھر یہود کا جو امام ہوگا دجال، اس کو وہ قتل کریں گے. اور یہ بھی دیکھیے کہ یہود کا پھر جو دوسرا تعارف ہے کہ اس ساری جنگ کا جو مین لیڈر ہے وہ یہود رہے گا اس زمین کے اوپر. عیسائی رہے ہیں یہاں پر، صلیبی جنگوں کا ایک جو بنیادی مرکز تھا وہ یہی سرزمین تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ یہود جو ہے اس کے اوپر آئے ہیں اور یہود ہی اس کے اندر آخر تک رہیں گے. ایک تو یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بنیادی سی بات کو جاننا بڑا ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ دو ایسی ملتیں ہیں جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پھر قرآن کی اس صورت میں جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہمارا ٹکراؤ ہے، جو ہماری جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا کہ جو گمراہ ہوئے، اور نہ ہی وہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا. تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ دنیا کی پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت بڑی زبردست ہمیں بتاتی ہے کہ نصارہ جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کے اندر نرمی رہتی ہے. ان کو علم جب دیا جاتا ہے تو وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ دین کے اندر بھی آ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں سے ہمدردی بھی کسی قدر ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور جو یہود ہیں یہ وہ ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا. یہ تفسیر خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مفسر قرآن ہے، اتھینٹک مفسر قرآن ہے، جن کے مفسر قرآن ہونے پر اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول آئے ہی اس لیے ہیں کہ اس قرآن کی تفسیر کو بیان کریں. تو آپ نے یہ بیان کیا کہ جو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں. تو یہود جو ہے یہ ایک ایسی قوم ہے جس کا ہمیں تعارف ہی یہ کروایا گیا، اور صرف امت محمد کو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلے بھی ان کا جو کردار اللہ نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ان پر خدا کی لعنتیں ہی برسی ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان پہ عیسیٰ ابن مریم نے، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اور داؤد علیہ السلام نے، ان انبیاء نے ان پر لعنتیں برسائی ہیں. تو اور یہی ان کا تعارف اسلام نے ہمیں کروایا کہ یہ وہ قوم ہے جو قیامت تک جس نے رہنا ہے، جس کے ساتھ آپ کی جنگ چلنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. آپ دو قوموں کو مسلمانوں تم اپنی عداوت میں بڑا شدید پاؤ گے، ایک یہود اور دوسرے مشرک. اور آپ دیکھ لیں کہ یہود اور ہنود، ہندو اور یہودی، ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ وہ مشرک ہے اور یہ جو ہے وہ یہودی ہے، ان کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے. قرآن نے یہ تعارف کروایا، اور آج کی پولیٹکس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہ آگے بھی یہی رہے گا. تو اپنے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے قرآن سے سبق لینا بڑا ضروری ہے. تو اس سے ایک یہ مینٹیلٹی تو ختم ہو جاتی ہے کہ جی مسلمانوں کو مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہی کو دنیا کیوں مارتی ہے. کینیڈا میں تو دنیا بڑی سکون سے رہ رہی ہے، جاپانی قوم تو بڑی ترقی کر رہی ہے، امریکن قوم تو بڑی ترقی کر رہی ہے. ہمارے بعض مسلم اسکالرز بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی حکمت کی بات کر رہے ہیں. بھائی مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اور ہمارے آج کے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم کیا ہے. آخر ذہن میں بات آتی ہے کہ مسلمان کے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ جہاں پر ہے اس کو مار پڑتی ہے، اس کو اس کے بچے مار دیے جاتے ہیں، اس کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، ان کے ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کھنڈرات بنا دیا جاتا ہے.
تو اس کا جواب ہمیں اس قرآنی حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر یہ دنیا کی جو عیاش زندگی ہے اور جو دنیا کی ایسی پرامن زندگی ہے کہ جس میں خدا کے نام پر، اس کے مصطفیٰ کے نام پر، اس کے اسلام کے نام پر کوئی پرابلم نہ ہو، وہ بیسیکلی اس کنڈیشن سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ تو یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں دنیا کے سارے معبودوں کا انکاری ہوں، کسی معبود کو نہیں مانتا سوائے ایک خدا تعالیٰ کے، اس اکیلے کو میں رب مانتا ہوں، اسی کو سجدہ، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کی پکار، اسی کے لیے خیرات صدقات، اور اسی کے قانون کو، اسی کی دی ہوئی تہذیب کو، اسی کے سکھائے ہوئے آداب اخلاق کو، معیشت معاشرت سسٹم کو میں دنیا کے اندر حق سمجھتا ہوں، اسے قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کو حق سمجھتا ہوں، اور اس کے سوا جتنے بھی سسٹمز ہیں، جتنے بھی ازمز ہیں، جتنی بھی کلچرز ہیں، جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں، جتنے بھی اخلاق کی باتیں ہیں اور اخلاق کے منبع ہیں، میں سب کا انکاری ہوں جب تک کہ وہ سرٹیفائیڈ نہ ہو آسمان سے اتری ہوئی وحی سے۔ تو بیسیکلی ایک مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، تو وہ دنیا کے جو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں، ایک تہذیب تو وہ ہے جو چائنا میں اور رشیا میں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے وہ ہے ہی نہیں، دوسری تہذیب وہ ہے جو ویسٹ کے اندر پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، اور اگر ہے بھی تو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس نے آسمان سے کیا اتارا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تعلق ہوگا تو عبادت گاہوں سے ہوگا، تو اس کا سیاست سے، معیشت سے، سسٹم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس سے نکل آتے ہیں، تو جو ہی ہم اس سے نکلتے ہیں اور ہم دنیا کے تمام سسٹمز کا انکار کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے سوا ہر قیادت کا ہم انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یہ جو دنیا ہے وہ دشمن کی شکل میں آتی ہے، پھر وہ ہمیں مٹانے کے در پہ اترتی ہے، پھر رحمان کے بندے اور شیطان کے بندوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کا مسلمان یا کشمیر کا مسلمان یا دنیا کا کہیں کا بھی مسلمان اس کو کافر کیوں مارتا ہے، اس سے کافر کو تکلیف کیا ہے؟ تو بیسیکلی تکلیف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر یہودیوں کا تعارف ہو گیا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی قیامت تک چلے گی۔ یہ چند بنیادی مقدمات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ آج کی ہماری جو سچویشن ہے اس وقت، اس کے اندر ہم فوراً سلوشنز کی باتیں کرتے ہیں، اچھا جی کیا سلوشن ہے اس کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سلوشنز کی بجائے بلیوز کی بات کریں۔ سلوشن جو ہے نا وہ ہمارا، سلوشن پر بھی ہم آتے ہیں، کیا سلوشن ہے؟ ہمارا سلوشن بھی ہمارا بلیو ہے۔ دیکھیں ہمارا سلوشن بھی ہمارا بلیو ہے، اور اس بلیو میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان۔ میں نے ایک فلسطین کے ہاسپٹل کے اندر ویڈیو دیکھی نوجوان کی، غالباً کوئی شہید ہوا تھا، اور وہ بڑی خوبصورت اس نے بات کی۔ میں خود بڑا پریشان اور پین میں تھا اور ابھی تک ہوں، لیکن ان کی بات سن کے بڑا دل کو سکون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کیا خوبصورت عقیدہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ارض رباط میں ہیں، ارض جہاد میں ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض جہاد قرار دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو بھی آزمائش آ رہی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور ہم اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا ہمیں 100% یقین ہے، اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بلیف کو مضبوط کرنا ہے، اور
اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے، اپنے گھروں کو تعمیر کرنے سجانے کے لیے، اپنی زندگی کو عیاشی کے اندر گزارنے کے لیے نہیں آئے. تم دنیا کے اندر ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جب تم ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو تو تمہارا پھر دشمن بھی بڑا ہوگا. میں نے کسی کا قول پڑھا، کسی مسلمان عالم کا ہی قول ہے کہ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا، اس کے اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں. تو مسلمان نا اس زمین کے سب سے بڑے انسان ہیں بلا شک و شبہ. مسلمان اس زمین پر واحد قوم ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے. اس کے سوا دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ مسلمان آخری الزماں، ہمارے نبی جو آخری زمانے میں آنے والے آخری نبی ہیں اللہ کے، ان پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی دی ہوئی تہذیب اور ہدایت اور نظام اور احکامات وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اسی لیول کے اوپر ہوگی. ہماری دشمنی جو ہے نا وہ جاپان لیول کی نہیں ہوگی. ہماری دشمنی اور دنیا کی قوموں کی طرح سے نہیں ہوگی. ہماری دشمنی کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. الکفر ملت واحدہ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کفر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ملت ہے. ہمارا سلوشن کیا ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک جسد واحد بن جائے، اللہ کی توحید کو، اللہ پر ایمان کو زندہ کر دیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ماڈلز بھی دکھائے ہیں، اور وہ اس لیے دکھائے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں نہ جائیں، ہم اللہ سے نا امید نہ ہوں. اصحاب الاخدود سارے کے سارے مسلمان قوم کو جلا دیا گیا، خندقوں کے اندر پھینک دیا گیا، اور اللہ نے ان کے لیے اسپیشل قرآن میں سورت اتاری، سورت البروج، اور ان کا خاص تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اسپیشلی کہا اس کے بارے میں کہ ان ذالک لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے. تو یہ ہمیں ماڈل دیا گیا ہے دنیا میں کٹنے کا، مرنے کا، کیونکہ ہمارا ایمان بنیادی طور پر آخرت پر ہے، خدا کی جنت پر ہے. لیکن اس سے یہ معنی نکالنا کہ ٹھیک ہے پھر جو مر رہے ہیں ان کو مرنے دیا جائے، یہ ہرگز نہیں میرا مقصد. اور نہ ہی ہمیں یہود کے بارے میں ایسی کوئی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، بلکہ اسلام میں الٹا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہی ارض فلسطین کے اندر ہر درخت پکارے گا اور کہے گا اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں سے مجھے دل میں ایک بات آتی ہے، یہ جو درخت پکارے گا بیسیکلی یہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر انسانوں کے لیے کافی ہو تو درختوں کو اور پتھروں کو اور جمادات کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یقیناً یہ جو مارکا ہے یہود کے ساتھ، یہ بڑا سخت مارکا ہے. اس لیے میں حیران ہوں، اور آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ آخر یہ کیسی قوم ہے جو 70 سال سے اپنے بچے مرواتی ہے، اپنے گھروں کو تباہ کرواتی ہے، روز شہید ہوتے ہیں، ٹینکوں کے سامنے بچے پتھر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کلاشن کے سامنے بچے جو ہے وہ عزت کے ساتھ اور اپنی اللہ نے جو ان کو وقار دیا اس وقار کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اب تک کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، علاقے نہیں چھوڑ دیتے؟ بھئی چھوڑ دیں سارا فلسطین، ان کو دے دیں، دنیا میں اور کہیں چلے جائیں. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ڈیم بنا ہے ایوب دور کے اندر، تو کشمیر جو ہے وہ آدھا خالی ہو گیا، ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ یورپ بھیج دیا گیا. آج بڑی دنیا یورپ کے اندر جو ہے وہ انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی، انہی دنوں کے اندر وہاں گئی. تو مطلب آپ دیکھیں کہ اگر فلسطین کے مسلمان اپنی زمین کو چھوڑ دیں تو کیا ان کو دنیا کہاں پہ ان کو کیا کیا آفر کرے گی، ان کو کیسی کیسی سہولیات دی جائیں گی، اور ان کو کی جاتی ہیں، ان کو کی جاتی ہیں. مگر وہ ایک ایسی قوم ہے جو یہ سمجھتی ہے
جو مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو سمجھتی ہے، جو اس زمین کی تاریخ کو جانتی ہے، اس کے مستقبل کو جانتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کے مطلب کو جانتی ہے، اور وہ وہاں پر کھڑی ہے اور ثابت قدم ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ان باتوں پر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے پریکٹیکلی اس چیز کے اوپر کہ اس وقت جو، اچھا اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ڈیپلی سمجھا جائے. اور دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک یہ بڑا کامن چل رہا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پر یہود کا سامنا کر رہے ہیں، جو لوگ انہیں لیڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تو تشکیک پھیلائی جا رہی ہے، ان کے بارے میں تو شک ڈالا جا رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اسرائیل نے خود کھڑے کر دیے ہیں، یہ کوئی بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے مروا دیا ہے، جذباتی حرکتیں کر دی ہیں، ان کے پیچھے ایران ہے، ان کے پیچھے رشیا ہے. تو اس طرح کی ڈیفرنٹ جو تھیوریز ہیں وہ، مطلب جس کی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری غلط ہوں گی، لیکن اس سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ اس کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے. کیونکہ دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ بغیر اعتماد کے تو نہیں لڑے جاتے. اگر آپ اس گروہ کے اوپر جس پر فلسطینی عوام جس کو گالیاں نہیں دے رہی اور جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ اس سے برات بیزاری نہیں کر رہے، وہ انہیں تباہی کا ذمہ دار قرار نہیں دے رہے، تو حتیٰ کہ فلسطینی جو اتھارٹی ہے جن کا بڑا بنیادی واضح اختلاف ہے، وہ تک بھی اس گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر رہی. اس کے باوجود ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو دانشور ہیں، ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے پرسکون اے سی میں بیٹھ کے اور ہیٹرز میں بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. یہ تھوڑا سا ایک اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسی برکت دے کہ میں تھوڑی مشکل چیزوں کو آسان انداز میں بیان کر دوں. تو کچھ چیزوں کو میں جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں وہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان لوگوں کی میں شامل کر دے کہ جو نصرت کرنے والے ہیں، جو ساتھ دینے والے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو ہے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہیں یا جو ہے گھروں میں بیٹھنے والے ہیں. تو اس میں کچھ باتوں کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں. دیکھیں ایک آئیڈیالوجی جو بڑی کامن ہے اس کو تو میں نے ایڈریس کیا. بیسیکلی وہ یہ کہ دنیا میں بھئی سکون سے رہو اور سکون سے رہنے دو، ٹھیک ہے، سکون سے رہو، اپنی ترقیاں کرو، اپنے کاروبار کرو، اپنے بچے پالو، اور اپنے ملکوں کو بھی جیسے ویسٹ نے مطلب ڈیولپمنٹ کی تم بھی ڈیولپمنٹ کرو اور اس کے بعد مر جاؤ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ مینٹیلٹی ہے، اس کو تو ہم نے مطلب ہے ایڈریس کیا کہ یہ بیسیکلی ایک غلط مینٹیلٹی ہے. البتہ اتنی بات بالکل درست ہے اور اس کو ہم لائیں گے کہ سلوشن کے اندر کہ اسلام جو عبادت کا تصور دیتا ہے وہ محض سجدوں کا نہیں دیتا، وہ محض جو ہے وہ لڑنے مرنے کا نہیں دیتا. اس کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو تیار کرنا، اپنے گھوڑوں کو تیار کرنا، اس وقت کی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا، یہ سب باتیں شامل ہیں. مگر یہ جو آپ ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں، یہ جو آپ ترقی کے اندر آگے بڑھتے ہیں، یہ جو اپنے ملکوں کو آپ آگے لے کر کے جاتے ہیں اور اپنے معاشروں کو آگے لے کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لے کر کے جاتے ہیں، یہ بلا مقصد نہیں ہوتا. یہ محض اچھا کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ محض جو ہے وہ ٹاپ جو ہے 10 کنٹریز کی لسٹ کے اندر شامل ہونے میں نہیں ہوتا کہ ہماری جو ہے بس نہیں، یہ سب کا سب ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے ان وسائل کو، ان ٹیکنالوجیز کو، ان چیزوں کو، ان علوم کو آپ استعمال کریں گے. اس جنگ کے اندر آپ اسلام کی نصرت کریں گے، خدا کی نصرت کریں گے جو شیطان ابلیس کے وجود سے
جاری ہے اور جنت اور جہنم کے فیصلوں تک جسے قائم رہنا ہے، قیامت تک جسے قائم رہنا ہے۔ تو ایک تو یہ مینٹیلٹی بالکل ایک جو ہے وہ اس کا تو سمجھ میں آتا ہے اعتراض، ٹھیک ہے، وہ ذرا سے زیادہ رولے گی کہ یار فلسطینی مظلوم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو ہی گالیاں دے رہی ہوگی، مطلب ایٹ دا اینڈ وہ مسلمانوں کو ہی گالیاں دے رہی ہوگی، وہ فلسطین کے مسلمانوں کی محبت میں، ان کے دفاع میں اپنی جانیں پیش کرنے والوں کو ہی گالیاں دے رہی ہوگی کہ جناب دیکھو انہوں نے مروا دیا۔ اور یہ مینٹیلٹی ہمیشہ رہی ہے، قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیں، منافقین نے جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور ساری دنیا سے کفر چڑھ دوڑا مدینہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم خدا کے بارے میں تمہارے دلوں میں ایک گمان آنے لگے۔ تو یہ گمان ایک مسلمان کے دل کے اندر بھی آتے ہیں، مسلمان کے دل میں بھی آتے ہیں، لیکن اس دن منافق کیا بولنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ ارجعوا، واپس گھروں کو لوٹ جاؤ، لا مقام لکم، آج تو یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کوئی کہنے لگا ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں میں تو کوئی ہے نہیں، وہ ہماری وہاں ضرورت ہے، وہاں پہ وہ کھلے پڑے ہیں، ہمیں جانے دیجیے، اجازتیں لے لے کے بھاگنے لگے، اور مسلمانوں پہ طنز کرنے لگے کہ یہ لڑیں گے، یہ سارے کے سارا قریش اور ان کے ساتھ باقی کافر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس خوف کو بھی بیان کیا، دیکھیں اعلیٰ درجے کے مسلمان اور خوف کے اندر مبتلا ہے۔ تو اگر آج ہم اس خوف کے اندر ہیں تو یہ خوف کوئی نفاق کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس خوف کے اندر آ کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، جو اس خوف کے اندر آ کے مسلمانوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم نے مروا دیا، تم نے ہلاک کر دیا، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اس موقع کے اوپر ان کی زبان سے جو ہے وہ مظلوموں کی مدد کرنے والوں پر ہی طعن و تشنیع برستے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ ان کا تاریخ کے اندر، سیرت نبوی کے اندر وہ کون سا رول پلے کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن اپنا ہر کوئی رول دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہا ہے۔ آپ اسٹریٹجی سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس موقع پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ایک چیز ہو چکی ہے اور اب ایک قدم اٹھ چکے ہیں اور مسلمانوں کو اس سخت آزمائش کا سامنا ہے، اب یہ باتیں کرنا اور مسلمانوں پر ہنسنا اور مسلمانوں کو بے وقوف قرار دینا، یہ اپنے بے وقوف ہونے کی علامت ہے، یہ اپنے دل کے نفاق کی علامت ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو بڑا ہی اہم ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور سمجھیں۔ تو دوسری بڑی چیز جو میں جس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی ممکن ہے کہ بڑے مخلص بھائی مجھ سے اختلاف کریں، نقطہ نظر ہے میرا، میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک لمبے تجربات سے اور اسلامی تحریکوں کو پچھلے 15-20 سال سے خاصا قریب سے دیکھا ہے، اور اس میں جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس موقع پر اس کو سامنے لایا جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ حماس ایک ایسی تنظیم ہے جس نے 1980 کے اندر یہ سامنے آئی ہیں، پہلے انہوں نے رفائی کام کیے، اور احمد یاسین شہید اس کے بانی تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر وہاں پر حصہ لیا ہے، باقاعدہ انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لیا، ڈیموکریٹک جو انتخابات تھے، اور اس کے ذریعے یہ حکومت کے اندر آ گئے، اس کے ذریعے یہ حکومت میں آ گئے، اور ان کی حکومت کو پھر تسلیم نہیں کیا دنیا نے، سوائے چند ممالک کے جن کے اندر قطر ہے، ترکی ہے، چند ممالک نے ان کا ایکسیپٹ کیا۔ وہاں پر آج بھی قطر میں ان کا پولیٹیکل ان کے جو آفس ہیں وہ موجود ہیں، ڈیسک موجود ہے ان کا، جس کے ذریعے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا جو پورا کیس لڑا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت رہ کر لڑا ہے۔ یہ بڑی ہی ایک اہم سمجھنے کی بات ہے، جس سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اور بہت ساری چیزوں کو یہاں پر کیس جو ہے نا، جب سامنے ہو نا، کہتے ہیں نا جب آپریشن ہو رہا ہو تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پر یہ چیز کرنے والی ہے اور یہ نہیں کرنے والی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بھی ہمارے لیے بہت سارے اس کے اندر لیسنز ہیں۔
دیکھیں وہ لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں جن لوگوں نے اس زمین پر انہی خطوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم خلیفہ کو قائم کر رہے ہیں، آپ خلیفہ صاحب کو امیر تسلیم کریں، امیر المومنین تسلیم کریں، اور بس خلافت قائم ہو گئی۔ اور پھر چند سال نہیں گزرے کہ وہ پورے کا پورا جو گروہ تھا اس کے نتیجے میں امت نے بہت بڑی ہلاکت دیکھی، اور آپس میں لڑنے مرنے کی وہ تاریخ دیکھی کہ جس کی شاید اس عصر حاضر کی تحریکوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنا قتل عام ہوا، جو کوئی جمہوریت میں حصہ لے رہا ہے، جمہوری عمل کے ذریعے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے، اس کو کافر قرار دیا گیا، چاہے وہ جو ہے وہ نمازی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تھا، ان پر حملے ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ تو یہ جو مینٹیلٹی تھی کہ بس خلافت تو اتنی آسان سی چیز ہے کہ آپ بس ایک بندے کو خلیفہ بنائیں، زمین کے کسی خطے کے اندر بھی آپ جو ہے وہ قبضہ کریں تو بس خلافت قائم ہو گئی، تو یہ حل ہے۔ اور آج بھی ایسے بہت سارے ہمیں طبقے نوجوان ملیں گے جو یہی بات کریں گے کہ بھائی خلافت بس خلیفہ ہونا چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں۔ تو بھائی خلافت ہونی چاہیے، اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ اصل تو یہ مسئلہ ہے۔ جو کوئی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ زمین پر سب سے جو سچا اور حق دین اور نظام ہے وہ اللہ کا نازل کردہ نظام ہے۔ جی سر، وہ بیسیکلی آپ بتا رہے تھے کہ اب جو آج کل کے مسلمان جو ہیں جو سولوشن کو آپ بتا رہے تھے سولوشن کے بارے میں۔ حماس کے اوپر جو بات ہوئی تھی شروع، جی جی وہ جی 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 حماس کا سٹارٹ ہی تھا۔ پولیٹیکل، اچھا ان کا وہ جو جی 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 صحیح صحیح، چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ وہ ہو جائے۔ اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ تو حماس کے حوالے سے ایک ہم بڑی اہم بات یہ کر رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں وہ بات کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ آپ نے سر بتایا تھا کہ الیکشن کے بارے میں آپ بتا رہے ہاں تھے بالکل جو پیلسٹینینز نے۔ صحیح۔ تو حماس نے بیسیکلی ایک پولیٹیکل ایفرٹ کے ذریعے انہوں نے جو ہے فلسطینی قوم کی لیڈرشپ کو حاصل کیا، اپنی قربانیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ راستہ اپنایا، اس سے بڑا زبردست جو پتہ لگتا ہے کہ مخلص ہونے کے لیے یا امت کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس پولیٹیکل ایفرٹ سے اور اس سسٹم سے اس طریقے سے باہر نکل جائیں گے تو ہی آپ کی قربانی جو ہے نا وہ ویلڈ مانی جائے گی اور آپ کو امت کا خیر خواہ مانا جائے گا۔ بلکہ اس کے اندر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ سمجھا جائے، اور اس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی مکلف کیا جتنی ہم میں طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین، خلافت کا نظام قائم کرنا، آپ کہہ لیں مختلف نام ہے، اقامت دین کا نام استعمال کیا سید مودودی نے، دین اسلام کا اسلامی نظام، اسلامی انقلاب۔ تو اس سارے عمل میں جو بنیادی چیز اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کی طاقت کے ساتھ ہے۔ جتنی آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے اتنا ہی آپ مکلف ہیں۔ اگر آپ کسی ریاست کے اندر اسلامی حدود کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اسلامی حدود کو نافذ کر دیں، یا دو چیزوں کے درمیان تضاد آ رہا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت میں اضافہ کر لیں، اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیں، جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی دشمنوں کی صف میں کھڑا کر لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ماضی قریب کے اندر عراق اور شام کے اندر یہ کام کیا کہ انہوں نے ہر ملک کو اپنا دشمن بنا لیا، ایون ہر اسلامی تحریک کو کافر قرار دے کر تکفیری سوچ کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور ساری دنیا سے اس بنیاد پر لڑ گئے جس کے اندر کوئی غلطی دیکھی
چلو جی یہ بھی اسلام کا دشمن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے جنگ کو کھڑا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ خود تو گئے ہی گئے، ساتھ جتنے ان کے ساتھ تھے اور وہ جتنے جن جن علاقوں پر بیٹھے تھے ان سارے کے سارے علاقوں کو میں درد کی ایسی کہانیاں چھوڑی کہ اللہ ہی ان کو جو ہے ان کہانیوں اور ان دردوں کو جو ہے وہ خوشیوں کے اندر بدل سکتا ہے، اور یقیناً وہ بدلے گا. تو اس لیے عقل اور شعور کا پایا جانا بہت ضروری ہے، صحیح علم کا پایا جانا ضروری ہے. کہ اگر آپ کے اندر بھائی اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک جو ہے ڈیموکریسی کے ذریعے آپ مسلمانوں کی نصرت کر سکتے ہیں، صرف مظلوم مسلمانوں کو آپ مرنے سے بچا سکتے ہیں، آپ انہیں کھانا پانی پہنچا سکتے ہیں، آپ اسرائیل جیسے ظالم ملک کو ظلم کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی بیس اور کوئی بنیاد مل سکتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہی ہے اور آپ کو یہی کرنا ہوگا. تو یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ ہو اس ٹائم کے اوپر. اور یہی کچھ صدر مرسی نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ان کو شہید کر دیا گیا کیا مصر کے اندر، کہ وہ ایک جمہوری نظام کے ذریعے صدر کے عہدے تک پہنچے، اور جو اسلامائزیشن وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی. اور غزہ کی جو جس طریقے سے انہوں نے نصرت کی اس وقت کے اندر، وہ اپنے دور کی ایک مثال ہے. جو جس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اسرائیل کے جو ہے وہ اگینسٹ وہ گئے، وہ بہت بڑی مثال ہے. اور جو وہ نہیں کر سکے اس میں ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، اس میں وہ اس کے مکلف نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا مطالبہ ہے، یہ دیکھیں یہ بیانیہ تشکیل دیتا ہے، اور صحیح بیانیہ آپ کو اپنی یوتھ کو دینا ہوگا. آج کا ہمارا مطالبہ، اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہماری اپنی افواج سے، اپنے مقتدر طاقتوں سے، سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے، کہ بھئی تم مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچو، وہاں پر جو کر سکتے ہو کرو وہاں پر. ٹھیک ہے، کوئی اب اس ٹائم پر یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب جو ہے نا وہ خلافت کا اعلان کر دو. کیوں کہ بھائی جو چیز پاسبل ہے نا آپ وہ بات کریں. محمد علی جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دور میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. ایک مملکت آپ کو لے کر کے دے دی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہندوؤں کی تسلط سے بچا لیا. یہ بہت بڑا کام تھا. آپ کو امت کے چند لوگوں نے اپنی جانیں دے کر کے رشیا کے سرخ جو انقلاب تھا اور جو کمیونزم کا بدترین کفر تھا اور ظلم تھا، ایسا ظلم کہ جو مسجدوں کو برباد کرنے پر، خدا کے انکار پر، انبیاء کی توہین پر کھڑا تھا، جو یہ لبرلزم اور سیکولرزم سے کہیں خوفناک اور کہیں پرتشدد قسم کا ظلم تھا، جس کی ہسٹری پڑھے تو انسان لرز جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے اپنی جانیں دے کر کے اس سرخ ریچھ کو روک دیا، اس کو اس کے ملکوں میں دھکیل دیا، بلکہ اس کی سوویت یونین کا پارا پارا ہو گیا، تو آپ ان کو برا بھلا مت کہیں، ان کی اس قربانیوں کو قبول کریں. بھئی انہوں نے یہ تک تو کر دیا جتنی ان میں استطاعت تھی. اور اس کی ہمیں مثالیں خود انبیاء علیہ السلام میں بھی ملتی ہیں. یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے زمانے میں اس کے جو مالی معاملات تھے اس میں وہ نگران بن گئے. اب وہ اسی حد تک اصلاح کر سکتے تھے، اسی حد تک وہ انہوں نے اصلاح کی. قرآن کی آیت دلیل ہے، ما كان ليأخذ اخاه في دین الملک، بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ نے پھر ان کو تدبیر سجھائی کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے جو قانون تھا اس کا حوالہ دیا بھائیوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو یہی ہے، جو چوری کرے اس کو پھر رکھ لیا جاتا ہے. انہوں نے اس کو روک لیا اپنے بھائی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون وہاں پر جو چل رہا تھا وہ بادشاہ کا چل رہا تھا، لیکن اس قانون میں جس قدر وہ رول پلے کر سکتے تھے انہوں نے پلے کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بنی اسرائیل کو ہی، وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد کو اور اسلام کو ہی وہ سرزمین دے دی. آج مصر کے اندر اسلام کا ہی نام ہے اور مسلمان ہی پائے جاتے ہیں. وہ جو فرعونی تہذیب تھی اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو الغرض آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنے آپ مکلف ہیں، اور اتنی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، اتنا ہی آپ کو بیانیہ دینا ہے. وہ باتیں جو امپاسبل ہیں، جو طاقت سے باہر ہیں، اس پر جو ہے وہ نہ خود آنا چاہیے نہ اس کے اوپر لانے کے لیے زور مارنا چاہیے، کیونکہ
اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں دشمن آپ کے اوپر ہنستا ہے، آپ کو گرانے کی اس کو بھرپور اس کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ فلسطینی لیڈرشپ اس ٹائم پر جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی ہی ایک اہم جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، مختلف قسم کی باتیں کہ جی یہ رشیا کے ساتھ ان کے وہ ہیں، یہ ریالٹی بھی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض ممالک سے کوئی وہاں پر تعاون جا رہا ہو، اور جی ایران شیعہ ہے تو ایران کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان کے، اور ایران نے تو بڑا برا رول پلے کیا ہے اہل سنت کے ساتھ پورے اس مشرق وسطیٰ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بدترین رول پلے کیا ہے بشار الاسد جیسے جو ہے ظالم کو سپورٹ کر کے، اور پوری جنگ لڑی ہے سنی اہل سنت کے خلاف۔ تو اب کیا جو ہے اس وجہ سے جو اس جنگ کو اور اس مارکے کو حق اور باطل کے، ظالم اور مظلوم کے، اس کو کیا ہم وہ کر دیں کہ بس اب تو یہ جو ہے مشکوک لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت غلط قسم کی جو ہے وہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک پوائنٹ تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اتنے ہی مکلف ہیں جتنی آپ میں طاقت ہے۔ اگر تو ہم پہلے لیتے ہیں کہ اسرائیل کا ظلم اور اس کے اندر پستے ہوئے بچے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی رشیا کی ہیلپ لیتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہجرت حبشہ کے اندر کیا ہوا تھا؟ ہجرت حبشہ میں یہی تو ہوا ہے کہ ظالم سے بچنے کے لیے ایک کافر بادشاہ کی جو ہے وہ اس کی سپورٹ لی گئی ہے، اگرچہ کہ بعد میں وہ کافر بادشاہ مسلمان ہو گئے، نجاشی رحمت اللہ علیہ مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا، لیکن تھے تو وہ کافر شروع میں، جب مسلمان ان کی اس پناہ کے اندر گئے۔ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے شہر کو بچانے کے لیے، زندگیوں کو بچانے کے لیے، نہ دنیا کا کوئی قانون نہ اسلام کہیں منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ اگر کہیں کسی کوئی اور آپ کو مدد دے رہا ہے، اس کا جو بھی مفاد ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اور بھائی شرم تو آپ کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہمارے حکمرانوں کو ہونی چاہیے، اور خاص کر کے میں کہتا ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو شیعہ سپورٹ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تمہیں شرم اپنے سنی حکمرانوں کو دلانی چاہیے، اور ان ریاستوں کو جن کی سرحدیں وہاں پر لگتی ہیں، تم سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت تبھی تو پڑی ہے کہ جب ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہے، خالی زبانی بیان، منہ سے زبان سے جو ہے وہ بات کرنے والے کوئی نہیں۔ جب مسلمانوں کا جب لاشوں کے انبار بدترین لگ گئے، اور پھر حکومتوں کو نظر آتا ہے کہ اب نہ بولے تو ان کی حکومتیں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر یہ بیان دے دیتے ہیں اور پھر اس پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے وہ بے رحم قسم کا تجزیہ ہے اور بے رحم قسم کا موقف ہے، اس کے پیچھے نہ شریعت ہے اور نہ کوئی اور بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو صحیح سمجھا جائے۔ تو ظالم کے ظلم سے بچانا ہر صورت میں واجب ہے، ہر صورت میں واجب ہے۔ اس کے لیے کوئی مدد کرے، اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ہاتھ بڑھائے، تو اس ٹائم پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے والا کون ہے، اس ٹائم اس کو بچایا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بڑا اہم قاعدہ اور اصول یہ ہے جس کو ہمارے بعض لوگ خلط ملط کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حماس کی حکومت رہی اتنا عرصہ غزہ کے اندر، انہوں نے اسلامی نظام نافذ نہیں کیا، یا جی خلیفہ کا تقرر نہیں کیا، بعض لوگوں نے یہ تک کہا، اور بعض وہاں پر لوگوں نے یہاں یہ حرکت بھی کی کہ باقاعدہ حماس کے خلاف جو ہے وہاں پر ماضی کے اندر ایسے گروہ سامنے آتے رہے جنہوں نے باقاعدہ یہ جو ہے نا یہ باتیں کر کے، یہ الزامات لگا کر کے باقاعدہ ان کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی، یا ان کے مد مقابل اپنی ایک اسٹیٹ وہاں پر بنا لی۔ تو یہ بہت ہی غلط قسم کا فلسفہ ہے، جس کی غلطی بنیادی طور پر کیا ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ مظلوم کی مدد کرنا شریعت میں ایک الگ کام ہے۔ اگر آپ مظلوم کی مدد کر رہے ہیں کہیں پر، تو آپ پر یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آپ وہاں اسلام بھی نافذ کر دیں۔ بھائی اسلام نافذ کرنے کے لیے
اس کی طاقت پایا جانا، اس کی قوت پایا جانا، وہ الگ سے ایک پورا جو ہے اس کے تقاضے ہیں. جبکہ مظلوم کی مدد کرنے کا جو پیراڈائم ہے، یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، یا اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ بالکل الگ ہیں. تو بھائی آپ اگر مظلوم کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اس سے بیک وقت یہ مطالبہ کرنا کہ یار تم اب اسلام کا بھی اعلان کر دو، تم جو ہے یہ بھی کر دو، تم وہ بھی کر دو، تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی اس غلط انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پر وہاں جو سچویشن ہے اس کے اندر سب سے بڑا ہدف مظلوم کی مدد کرنا ہے. اس وقت ظالم اسرائیل کو لگام ڈالنا ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنا ہے. رہی اسلامی نظام کی طرف بڑھنا اور وہ جتنے بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طاقت نہ ان کے پاس موجود ہے، اور نہ اس لیے وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ اس کے وہ مکلف ہیں. جب تک کہ مسلمان اس لیول پر نہ آ جائیں، اس جگہ پر نہ پہنچ جائیں، تب تک وہ ان سے اس چیز کا مطالبہ کرنا یا اس کو اس بنیاد پر ان پر کوئی الزام لگانا، ان سے نفرت رکھنا، یہ غلط قسم کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. اسی سے آپ بات جی کریں. سر، سوری ٹو کٹ یو سر، بٹ ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ آج کل تو پراپر ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کے مخالف کافی مدرسوں میں بھی یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ جسٹ ایک پیس آف لینڈ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، وہ اسلامی نظام کے لیے یا وہاں پہ شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو وہ ان میں جو کچھ کرنے کا جذبہ، چاہے وہ ڈونیشن ہو، جہاد ہو، کوئی بھی مدد ہو، تو ان پہ ختم کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی نظام جو بھی پاکستان میں تنظیمیں ہیں جو اسلامی نظام کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں. ہاں، یہ ہم نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ اس ٹائم پر یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ اگر وہ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے یا اپنے وطن کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کو ایک نیشنلزم کی جنگ کے طور پر دکھایا جائے، ہے نا، اس کو ایک قوم کی جنگ کے طور پر دکھایا جائے جو محض ایک فلسطینی قوم ہے جو اپنے لیے لڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ان کے اوپر ظلم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ان کے بارے میں اس قسم کی جو ہے وہ باتوں کو پھیلا رہے ہیں. دیکھیں، فلسطین کی زمین کا جو تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا، وہ ہے ہی مسجد اقصی کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہاں پر اور ہے کیا مسجد اقصی کے سوا؟ مسجد اقصی ہی ہے، اور اس میں جو خدا نے برکتیں رکھی ہیں وہی ہیں. وہاں پر خدا کا دین ہی ہے جو بنیادی طور پر اس کو مقدس بناتا ہے. خدا نے ہی اس کو تقدس عطا فرمایا ہے، اور وہ قوم لڑ اور مر ہی مسجد اقصی کے لیے رہی ہے. حتیٰ کہ ایک فلسطینی صحافی جو شہید ہوئے، اس کی ویڈیو آئی اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بم گر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے تم ہمیں بچانے کے لیے ماں نہ نکلو، مسجد اقصی کے لیے تو نکلو، کیونکہ یہود کا ہدف بھی مسجد اقصی ہے. تو یہود اور فلسطینیوں کی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. وہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے جس کے اندر کوئی تیسری کوئی رائے نہیں ہے. یہودیوں کو ایز اے قوم، ان سے نہ یہودی خود کوئی ایک قوم ہے، وہ خود ایک مذہبی گروہ اور جتھا ہے جن کے اندر دنیا کی مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ نیشنلٹیز آ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ مذہب ہے، وہ مذہبی تعصب ہے. مذہب ان میں پریکٹیکلی نہ بھی ہو تو مذہبی تعصب وہ چیز ہے. اسرائیلی قوم کا جو تفاخر ہے، ان کے اندر جو بڑائی ہے، اور جو زمین، اور پھر پوری آئیڈیالوجی ہے جس کے حوالے سے ڈاکٹر سفر الحوالی کی ایک کتاب کا میں ریفرنس دوں گا، روز غضب کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، ہمارے استاد حامد کمال الدین نے اس کا ترجمہ کیا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ اسرائیل اپنی کتابوں سے، تورات سے جو ہے وہ تحریف شدہ تورات سے، یا اس کے تحریف شدہ جو مطلب انہوں نے بنائے ہیں اس سے، اور ان کے جو پادری اور قسیس اور رہبان ہیں، جو ان کے مولوی اور وڈیرے ہیں، ان کی جو پوری تشریحات ہیں، وہ اس سے پوری آئیڈیالوجی لے رہا ہے، اس سے پورا اپنا فیوچر پلان بنا رہا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس جنگ کو، یہ جنگ ہر صورت میں اسلام اور کفر کی جنگ ہے. تو یہ جو انتہائیں ہیں نا، ہمیں ان انتہاؤں سے نکلنا ہے اور ان انتہاؤں کو سمجھنا ہے. نہ یہ نیشنلزم کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے بلا شک و شبہ. لیکن اسلام اور کفر کے اندر یہ مطالبہ کہ وہ فوری کوئی اسلامی نظام نافذ کر دیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم ان سے بدگمانی کرنے لگ جائیں، یہ ایک دوسری انتہا ہے. بھائی ابھی مرحلہ ان کے زندہ رہنے کا مسئلہ ہے، ابھی مسئلہ تو مسجد اقصی کو بچانے کا ہے، ابھی مسئلہ تو ان کے اپنے وجود کا ہے. ٹھیک ہے،
تو جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرمائے گا تو بلا شک و شبہ، آپ دیکھیں صدر مرسی، ٹھیک ہے، جو اخوان کے صدر ہیں، انہوں نے کیا مطلب جو اعلان کیا، القرآن دستور ہونا، یہ ان کے الفاظ ہیں صدر بننے کے بعد، قرآن ہمارا دستور ہے۔ اور یہ اسلامی تحریکوں کا بنیادی سلوگن ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے میدان عمل میں شریک ہیں، کسی بھی طرح سے کام کر رہی ہیں، کہ وہ الحمدللہ ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ قرآن کو ہی اسلامی نظام بننا ہے، اور اس زمین پر آخر کار خلافت کو قائم ہو کر کے رہنا ہے، اس زمین پر آخر کار دنیا کے سارے ازمز کو، سارے نظاموں کو مٹ کر کے رہنا ہے۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیموکریسی اسلامی ہے اور بس دنیا کے اندر جو ہے بس یہی کام ہونا ہے، آپ مظلوم کی مدد کریں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ دنیا کے اندر خدا نے آپ کو بھیجا ہی خلیفہ بنا کر کے ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں آپ کو مشن یہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے مراحل ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت میں اگر کوئی اس قیادت کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا اور وہ فلسطینیوں کی حمایت میں رو رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جو ہے ایسی سچویشن کے اندر ہے جو صحیح نہیں ہے۔ میں کوئی اس کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کر رہا، وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جو جہالت پر مبنی ہے، وہ ایک ایسے موقف کے اوپر ہے جو موقف ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 9/11 کے واقعات کیے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا کے اندر جا کر کے ویسٹ کے ملکوں میں جنہوں نے جو ہے اس طرح کے واقعات کیے، یا پشاور کا جیسے ہمارا APS کا واقعہ ہوا یہ وہ کیا ہے۔ یہ کوئی جو ہے وہ پاگل اور وہ جذباتی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر فساد مچایا ہو، یا دنیا کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کیے ہوں۔ بڑی کلیئر، بڑی واضح موقف کو رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے واضح موقف کو رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جو یہ واضح بیانیہ رکھتے ہیں کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس کے وارث مسلمان ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے وارث مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے، اور یہ وہ خط اول ہے جہاں وہ جانے دے کر کے اسلام کو محفوظ کر رہے ہیں، مساجد کو محفوظ کر رہے ہیں، گریٹر اسرائیل کے پلان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے نقطے پر کہ اس وقت میں جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب ہم کسی بھی اسلامی تحریک کے بارے میں، یا تو ہم وہاں پر موجود ہوں اور ہم اس سچویشن کے اندر رول پلے کر رہے ہوں، یا ہمارے پاس ان کے الٹرنیٹ کچھ ایسی تحریکیں وہاں پر موجود ہوں جن کو فلسطینی عوام کی حمایت حاصل ہو، جن کو امت کے علماء کی حمایت حاصل ہو، جن کو امت آن کرتی ہو۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو یاد رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور وہ لڑتا رہے گا حق کے اوپر، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہوں گے، وہ بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے، ان کے ارد گرد ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے مسلم لیڈرشپ کے اوپر، قیادت کے اوپر شک کرنا، یا اس کو گرانا، یا ان کو بے وقوف سمجھنا، یا کسی بھی معاملے میں ان سے اختلاف کرنا، یہ بہت بڑی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس وقت میں کہ جب وہ اسرائیل کی بمباری کا اور ان کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی زبانیں لبرلز اور سیکولرز کے ساتھ ملا کر کے انہیں بے وقوف قرار دیں، تو یہ پھر ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ آپ کو کہیں غلطی لگتی بھی ہے تو آپ ان کو نصیحت کریں، ٹھیک ہے، اور وہ نصیحت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھنے سے نہیں ہوگی، وہ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر گالیاں دینے سے نہیں ہوگی، یا خاندان کے اندر بیٹھ کے تقریریں کرنے سے نہیں ہوگی، وہ تبھی ہوگی جب آپ ان مخلص لوگوں کے اندر موجود ہوں اور انہیں سمجھا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جو وہاں کی امت کا جو موقف ہے، وہاں کے مسلمانوں کا جو موقف ہے، اور جن پر وہ اعتماد کر رہے ہیں، اس اعتماد کو قائم رہنا چاہیے۔ آخر میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ موضوع لمبا ہو گیا۔ آخری جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہیے، ہمارا رول کیا، ہمیں رول پلے کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے میں اہم بات یہ کروں گا کہ ہمیں جو یہ پین ہے اس وقت میں اسرائیل کا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پین بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسلمان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں،
اور اس وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ پریشان ہونا بھی عبادت ہے، اور یہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ آپ پریشان ہیں. ٹھیک ہے، آپ مسلمانوں کے لیے پریشان ہیں، مسلمان کے لیے آپ رو رہے ہیں، مسلمان کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، مسلمان کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پریشانی کو بھی آپ عبادت سمجھیں. اور یہاں پر دوسری جو چیز ہے جس کو ہمارے اکثر لوگ منفی انداز میں تو لیتے ہیں، پازیٹیو انداز میں نہیں لیتے، حالانکہ تقدیر پر ایمان آپ کو بٹھاتا نہیں ہے، کھڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ پھر مدد کیوں نہیں کر رہا، پھر وہ اللہ پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پہلے تو وہ ڈپریشن میں آ کے بعض لوگ علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک غلط انداز ہے. دیکھیں آج کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو اپنی خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیان نہ کر رہا ہو، جو فلسطین کے لیے دعائیں نہ کروا رہا ہو. ٹھیک ہے، امت کی جمہور، امت کے علماء، کچھ بے وقوف لوگ ہوں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں اور انہی کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، وگرنہ امت کے جمہور علماء ساری زمین کے اندر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے مدد کے لیے ابھار رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے دشمنوں کو جو ہے ان پر بد دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو علماء پہ ڈپریشن نکالنا یا اپنی قوم کو ہی گالیاں دینا شروع کر دینا کہ ہم تو ہیں ہی بڑے گندے، پھر اس ڈپریشن کا اگلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے ایسا دیکھا ہے، مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے جی، ویئر از دا گاڈ، وہ کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو رکنا ہوگا. سر 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 سوری ٹو کٹ یو، سوری سر، ایک لائن اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ کافی یہ بھی دیکھنے کو ملا، جس طرح آپ نے بھی علماء کی بات کی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ علماء دعائیں کروا رہے ہیں، تو کافی ایک یہ بھی کافی اٹھ رہا ہے کہ علماء کی طرف، جو آپ کی طرف سوال میں تھرو کر دوں تاکہ آپ اس کو بیٹر آنسر کیجیے گا، کہ علماء جو ہے وہ ابھی ٹائم جو ہے وہ جہاد کا ہے، وہ جہاد کی کال کیوں نہیں دے رہے، خالی دعائیں کیوں کروا رہے ہیں؟ تو اس میں بھی کلیئرٹی کر دیجیے جی گا. بالکل، بہت اچھی بات کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں اس پر اس کی جو بنیاد ہے وہ تقریباً میں اپنے اس گفتگو میں رکھ چکا ہوں. علماء جہاد کی کال کیوں نہیں دے رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ بات بھی ایسی ہے جس کو ان ڈیٹیل سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاد کی کال دینے سے کیا ہوگا، آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر ہم کہیں کہ چلیں جہاد پر چلیں، دیکھیں جہاد کی کال تو اللہ نے قرآن میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جہاد کی کال تو اللہ نے قرآن میں دی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. علماء کون ہوتے ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علماء اس وقت کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جہاد کریں؟ مثال ہے، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کتنے ممالک ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان ممالک کو عبور کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی مطلب یہ سوچنا چاہیے ہمیں نا، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو پاسبل ہو نا، جو ممکن ہی نہ ہو، وہاں تک جب پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہاں تک اسلحے کا پہنچنا، وہاں تک کھانا نہیں پہنچ رہا یار، وہاں پہ مطلب حدود پہ آپ کی جماعت اسلامی کے اور دنیا بھر کے جو مسلم جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم غزہ میں داخل ہوں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو مرنے سے بچا سکیں. وہ وہاں پہ کھانا نہیں جانے دے رہے، پانی نہیں جانے دے رہے. تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان وہاں پر پہنچ جائیں گے؟ تو اس لیے اس چیز کی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہونا اپنی جگہ پر، لیکن ریئلٹی کو دیکھنا اپنی جگہ پر، ریئلٹی کو.